नाज़रीन, चीन, रूस और अमेरिका की मुलाकात होने जा रही है। एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात, इसके ऊपर बात करेंगे। एक तरफ ईरान, चीन और रूस की मुलाकात होने जा रही है और दूसरी तरफ चीन, रूस और अमेरिका की अहम तरीन मुलाकात। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, वो मुज़ाकरात जो अमेरिका इंपोज करना चाह रहा है। और सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम किसी तौर पर सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि हमारी यूथ फ्रंट लाइन पर जाने के लिए तैयार है, यानी हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये सुप्रीम लीडर की जानिब से जो है वो बयान सामने आया है। इसी दरमियान जो है वो बरतानवी कंपनीज को कहा गया है कि वो डाइवर्स्ट करें इजराइल के हवाले से, इजराइल को असला देना बंद करें। और यूरोप ने अपनी फोर्सेस यूक्रेन में भेजने का फैसला वो कर रहा है और इसके ऊपर रशिया का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि किसी तौर पर यूरोपियन फोर्सेस को वो यूक्रेन में कबूल नहीं करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं, उनकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो इस वक्त अंडर क्वेश्चन है। ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटजिक पॉलिसीज हैं, यानी किसी को इत्तेहादी बना रहे हैं, किसी को अबंडन कर रहे हैं, तो जो उनकी पॉलिसीज हैं वो बैकफायर कर रही हैं। एक तो जहां पर टैरिफ लग रहे हैं उसका जवाबी टैरिफ लग रहे हैं और इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा $4 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट वहां से हो गए हैं। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त सीरियस कंसर्न्स हैं कि इसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा। क्या ये अमेरिकन एम्पायर के लिए उसी तरह फायदेमंद होगा जैसा कि एस्टिमेट किया जा रहा है, या इसका नतीजा एक अमेरिकी एम्पायर के खात्मे की सूरत में निकलेगा। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है कि ग्लोबल बैकआउट मूवमेंट जो है वो इस वक्त वो भी शुरू हो चुकी है अमेरिकन गुड्स के खिलाफ। जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज ट्रंप ने ली हैं उसके खिलाफ ग्लोबल बैकआउट मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इजराइल के हवाले से, रीजन के हवाले से, ग्लोबली ये सारी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जब अभी एक महीने पहले जब अमेरिका और यूरोप के अंदर रिफ्ट आई और अमेरिका ने यूरोप को छोड़कर रशिया की तरफ मूव ऑन किया, तो दुनिया पिछली सदी को डिस्कस करना शुरू हो गई, क्योंकि पिछली सदी के अंदर अमेरिका और रशिया जो है वो इत्तेहादी थे और दोनों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर्स लड़ी हैं। उसके साथ नाज़रीन याल्टा कॉन्फ्रेंस जो है डिस्कस होना शुरू हुई मौजूदा मंजरनामे को समझने के लिए। याल्टा कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमने पहले इशारतन थोड़ी सी बात की है। बेसिकली ये एक बड़ी डिसाइडिंग मीटिंग थी जिसमें अमेरिका के सदर और रशिया के और बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो शरीक हुए थे और ये ट्राई पार्टी मीटिंग थी। उस वक्त की ये तीन सबसे बड़ी पावर थी और इन्होंने मिलकर ये जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है जो अभी इस वक्त ऑलमोस्ट गिर चुका है, इसकी बुनियाद इन्होंने रखी थी। यानी यूनाइटेड नेशन होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, न्यूक्लियर से मुतालिक क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कैसे दुनिया को चलाया जाएगा, वीटो पावर, ये सारा वहां पर बैठकर डिस्कस हुआ था। तो अब जब मौजूदा ऑर्डर गिर रहा है, अमेरिका रशिया के करीब हो रहा है, तो दुनिया इस वक्त डिस्कस कर रही है, दुनिया भर में ये बहस मुबाहिसे हो रहे हैं कि क्या हम एक और याल्टा कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आज फिर अमेरिका, रशिया और चाइना, चूंकि बरतानिया तो आज उतनी बड़ी पावर नहीं है और उसको अमेरिका वैसे भी साइड पे कर रहा है, आज की बड़ी ताकत तो चाइना है। तो क्या ये तीन बैठेंगे अब और अगली दुनिया का जब फैसला करेंगे? तो अब वो वाकईतन जब वो हमें कहीं शेप लेती हुई नजर आ रही है, यानी याल्टा कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें कहीं शेप लेती हुई नजर आ रही है, उसी तरह की एक मीटिंग। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे ममालिक अनाउंस कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे। पोलैंड की जानिब से अनाउंसमेंट आ गई है कि हम अपना न्यूक्लियर बनाएंगे। इसके अलावा IAEA ने कहा है कि दीगर बहुत सारे ममालिक सोच रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर बनाना है। तो देखिए, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये कितना बड़ा चैलेंज है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अगर 5-7 और मुल्कों ने न्यूक्लियर बना लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? और 5-7 और बनाएंगे तो उनको देखकर उनके अपने अपने रीजन के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो तो बिगड़ जाएगा। तो 5-7 बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि उनके जवाब में 7 और बना लेंगे। तो ऑलरेडी जितना न्यूक्लियर इस दुनिया में बन चुका है वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। तो अब अगर आप कोई बैठ कर उसूल और ज़ाब्ते अगली दुनिया के तय नहीं करेंगे तो आगे फिर क्या होगा? इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते हैं। तो इसके ऊपर आज बात सामने आई है कि ये मीटिंग होने जा रही है। रशिया की जानिब से सामने आई है, ट्रंप ने प्रपोजल रखा है, रशिया ने एग्री कर लिया है और बीजिंग जो है वो भी इसके ऊपर एग्री करने जा रहा है। और ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी और उसी तर्ज के ऊपर यानी अगली जो दुनिया का ढांचा है वो इसमें बैठकर जो है डिस्कस होने जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो रशिया और चाइना का मामला है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया चाइना से अलग हो जाए, तो इसके ऊपर भी रशिया की स्टेटमेंट आई है कि ये कभी होने वाला नहीं है। दो स्टेटमेंट देखिए। क्लेम्स दैट रशिया इज मूविंग अवे फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड अफ्रीका आर जस्ट इल्यूजन्स। ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। सिर्फ चाइना नहीं, उन्होंने इंडिया की बात की है
انہوں نے ایسٹ کی بھی بات کی ہے اور انہوں نے افریقہ کی بھی بات کی ہے کہ ہم یہ ہمارے سارے اتحادی ہیں، ان سے ہم الگ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ خوابوں کی دنیا، وہ ایلوژنز کے اندر رہتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ رشیا ول نیور وائلیٹ اٹس لیگل اینڈ پولیٹیکل obbligations ٹو چائنا، ہماری جو کمٹمنٹس ہو چکی ہیں چائنا کے ساتھ کبھی بھی وائلیٹ ہونے والی نہیں ہے۔ دا یو ایس ڈیوائڈنگ رشیا فرام چائنا، forget about it، مطلب امریکہ چاہ رہا ہے کہ رشیا اور چائنا ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اس بات کو ہی بھول جائیں، یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ ایکچولی جو ہے نا ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ہر جگہ پر اپنی پالیسی لے کر تو آ رہے ہیں، کہیں ٹیرف، کہیں اب جیسے کہ یہ رشیا چائنا والی پالیسی، ہر جگہ پر وہ پالیسیز تو غیر روایتی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، لیکن کیا ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو سکے گی؟ یعنی یہ واقعتاً کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو سکے گی؟ جن کیلکولیشنز کی بنیاد پر یہ پالیسیز لائی جا رہی ہیں، کیا وہ کیلکولیشنز اچیویبل ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر خود امریکنز، ان کے تھنک ٹینکس، ان کے یعنی پولیٹیشنز اور ان کے ڈیسیجن میکرز، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ خود اس کے اوپر کویشچن اٹھا رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام جو پالیسیز ہیں یہ امریکن امپائر کو کوئی مضبوط کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کا الٹا ہی نتیجہ نکلے گا۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ امریکہ اپنے اتحادی بھی کھو بیٹھے گا اور چائنا اور رشیا کو بھی ڈیوائڈ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آخر میں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ تو رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا سے، انڈیا سے، ایران سے، ایسٹ سے الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی درمیان ذرا اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ سے خبر آ رہی ہے، برطانیہ کی جو لوکل کونسل ہے اس نے ایکشن لیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ برطانوی جو ڈیفنس کمپنیز ہیں وہ ایکسپورٹ بند کریں۔ دی ٹیلی گراف کی خبر ہے کہ 9 برٹش لوکل کونسلز have voted to divest from British defense companies and the British Council have comes amid pressure from activists who oppose arms export to Israel۔ اب یہ اندرونی اس طرح کا پریشر ہے اور سوسائٹیز میں ایسا بدلاؤ آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹس کے لیے اس کو افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسرائیل کے لیے ان کے کرائمز کے لیے جسٹیفیکیشنز دینا، ان کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایکٹیوسٹ کی وجہ سے اتنا پریشر آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی کمپنیز جو ہیں وہ ایکسپورٹ بند کریں۔ اسی درمیان ذرا سی این این دیکھیے کیا لکھ رہا ہے۔ سی این این نے آج رپورٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے فلسطینین سیویلینز کو غزہ میں ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ 15-16 مہینوں کی ساری جنگ آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کہتا تھا حماس فلسطینیوں کو ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے۔ جب ان سے کویسچن ہوتا تھا کہ ہاسپٹلز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان ٹینٹوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مہاجر کیمپوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کیوں حملے کیے جا رہے تھے؟ وہ کہتے تھے حماس ان کو جو ہے وہ ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے سیویلینز کو۔ امریکہ کہتا تھا، اسی بیانیے کو آگے بڑھایا اس نے اور پھر سارے مغربی میڈیا نے کہ حماس جو ہے وہ فلسطینی سیویلینز کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے۔ آج سی این این لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے فلسطینیوں کو ہیومن شیلڈ استعمال کیا، یعنی جو حق، جو سچ بات ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ وہی میڈیا ہے جو اس وقت کچھ اور لکھ رہا تھا، آج اصلیت لکھنے کے اوپر مجبور ہے۔ تو دیکھیے ہر ایک کا نا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس میڈیا نے اتنا صاف اور واضح سچ جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس اپنے میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور سی این این اور باقی لکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ تو حماس ہے جو وہ اس کو ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا اور آج وہ اسرائیل کے ان کرائمز کو جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ خود لکھ رہے ہیں۔ یہ فلسطینی حمایتی میڈیا نہیں، یہ سی این این کی ہم بات کر رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی نے۔ تو جو اسرائیل کا بیانیہ ہے وہ پوری طرح سے یہاں پر ڈیمیج ہوا ہے ایک ایک محاذ کے اوپر، اور یہ جو انہوں نے گناہ عظیم کیا ہے اس کی سزا آخر آ کر رہے گی۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں سپریم لیڈر کے حوالے سے۔ انہوں نے جواب دینا ہے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، اور مذاکرات اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ صرف نیوکلیر کے نہیں ہیں، وہ یہ مذاکرات ہے کہ ایران نیوکلیر کو ختم کرے، ساتھ ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ ختم کرے، یعنی ایک مکمل سرنڈر ہے جو ایران کرے، یعنی جو جنگ کے نتیجے میں جو چیزیں لاگو کی جاتی ہیں وہ ایران سے اس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جنگ میں جب آپ حریف کو ہرا دیتے ہیں تو آپ ایسے ڈیمانڈز رکھتے ہیں، تو وہ ڈیمانڈز اب ایران سے رکھی جا رہی ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ یہ سرنڈر تو کبھی بھی نہیں ہوگا، اور سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ کسی میڈیا کی بات نہیں ہے، سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ there is no negotiating point when we know that the other party does not abide by its commitments۔ جب ہمیں پتا ہے کہ دوسری پارٹی نے اپنی کمٹمنٹس کو فالو ہی نہیں کرنا تو ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ یعنی ٹرسٹ کہاں سے لے کر آئیں؟ اسی امریکہ کے ساتھ ہم نے ڈیل کی لیکن اس نے توڑی، تو اب ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ
جو دنیا کے ٹائرنٹس ہیں that are exposing the West true colors and demanding that countries submit to them and prioritizing their interest. وہ کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر، یعنی امریکہ اور ویسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کے سامنے ہم سرنڈر کریں. تو یہ کس اصول کے تحت ہم سرنڈر کریں؟ یعنی ان کے انٹرسٹ کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں. ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھمنڈی ہیں، جو دنیا کے ٹائرنٹس ہیں، ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے بلکہ ان کو کنفرنٹ کریں گے. یہ کیا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بدماشی ہے کہ ان کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، ہم اپنی آزادی کے مطابق فیصلے کریں گے. اور آخری ہیڈ لائن دیکھیے، ایرانین یوتھ آر ریڈی ٹو بی ان دا فرنٹ لائنز ٹو کنفرنٹ دا اینیمی اینڈ آر ویل پریپیئرڈ فار دس. سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ فرنٹ لائن کے اوپر جانے کے لیے تیار ہے اور دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، اور اگر ہمارے پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اوورآل جو ایران کے حوالے سے اتنی تیزی آ گئی ہے، رشیا کے ساتھ ٹاکس، بیجنگ کے اندر ملاقات، اور کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی سیکورٹی کونسل کے اندر ابھی میٹنگ ہو رہی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز ہونے جا رہا ہے. یا تو ایران اتنے قریب پہنچ گیا ہے کہ وہ نیوکلیر بنانے جا رہا ہے، اس لیے اب امریکہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یا تو ایران کو پھر بنانے دیا جائے یا پھر حملہ کر دیا جائے. تو کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اسی درمیان ایک اور خبر یہ ہے کہ جو سٹیو وٹکاف ہیں، ان کی ملاقات جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کا میسج ایران کے حوالے سے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کو دیا ہے. اب یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ ٹرمپ کے اس میسج کو ایران کے حوالے کریں گے اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر اندر. تو یہ بھی بات واضح سامنے آ جائے گی کہ یہ کیا میسج ہے، یہ کھل کر چیزیں سامنے آ جائیں گی. یعنی ٹرمپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات مانو نہیں تو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی وہ ڈیمانڈ سے کچھ پیچھے ہٹے ہیں، صرف نیوکلیر کے اوپر بات کریں گے اور سینکشنز کے اوپر کچھ جو ہے وہ نیگوسیشنز ہوگی؟ تو یہ دیکھنا ہے. اسی درمیان ابھی امریکہ نے ایران کے اوپر کچھ سینکشنز بھی لگا دی ہیں، نئی سینکشن لگائی ہیں. فورٹ راکس نامی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اوپر سینکشن لگائیں گے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک آرگنائزیشن ہے جس کو ایران فنڈ کرتا ہے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اسی درمیان ناظرین، سیریا کے حوالے سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے سیریا میں جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں ایس ڈی ایف اور جولانی کے، تو اس کو ویلکم کیا ہے. یو ایس ویلکم سیرین سٹیٹ ایگریمنٹ ود کردش ایس ڈی ایف. تو یہ ایک اور اشارہ ہی بہت ہی معنی خیز ہے، یعنی اس معاہدے کی اسرائیل کو شدید تکلیف ہے اور امریکہ اس کو ویلکم کر رہا ہے. تو یہ ایک اور ایویڈنس ہے کہ امریکہ سیریا سے جو ہے وہ وڈرا کرنے جا رہا ہے، جو بالکل اسرائیل نہیں چاہتا تھا. اور اوورال اگر آپ دیکھیں تو ریورسل آف دا پالیسیز آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو انٹروڈکشن میں ڈسکس کرنا میں چاہ رہا تھا. لیکن دیکھیں آپ اوورال اس اسٹریٹجی کو دیکھیے، اوورال جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو آپ ذرا دیکھیے کہ جو امریکن پالیسی تھی پچھلی 3-4 دہائیوں کی، اس کا ریورسل ہو رہا ہے. جو جنگیں چھیڑی گئیں امریکہ میں، ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں پر جنگیں چھیڑی گئیں وہاں سے ریورسل بھی ہو رہا ہے. سیریا سے وہ نکل رہے ہیں، عراق سے بھی نکلنے کے حوالے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوں گی. ہر جگہ پر پالیسی ریورس ہو رہی ہے. تو اس میں تو دیکھیں اسرائیل ایک پوری لابینگ کے ذریعے امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر لے کر آیا تھا، اور امریکہ اب یہاں سے وڈرا کر رہا ہے. وہ آرگنائزیشنز، وہ تنظیمیں جن کو فنڈنگ ہوتی تھی امریکہ کی، وہ بھی رک چکی ہے. تو اس کے اثرات تو ہوں گے نا. جب امریکہ نے جنگیں چھیڑی تو اثرات ہوئے، اب امریکہ اس پالیسی کو ریورس کر رہا ہے تو اس کے اثرات ہوں گے. اور اس لیے اسرائیل اپنے آپ کو مزید خطرے کے اندر محسوس کر رہا ہے کہ امریکہ تو اس کو ابنڈن کر چکا ہے، امریکہ تو ساری پالیسی کو ریورس کر چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اسی درمیان ناظرین اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹروپس بھیجے گا یوکرین کے اندر. رشیا نے اس کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کسی قیمت پر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. واشنگٹن پوسٹ: European leaders ready to send troops to Ukraine to deter any further aggression after the ceasefire, and Russia rejects NATO troops on Ukrainian. کسی بھی قیمت کے اوپر یورپ کے نیٹو کے ٹروپس جو ہیں وہ یوکرین کے اندر ہم قبول نہیں کریں گے. اچھا، اسی درمیان امریکہ نے آرم سپلائی کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ یوکرین کے ساتھ بحال کر دی ہے. یو ایس ملٹری ایڈ انٹیلیجنس شیئرنگ ریزیوم ود یوکرین. اچھا، اب اصل میں امریکہ کو یہ بھی ہے نا کہ جتنے زیادہ علاقے رشیا لیتا چلا جا رہا ہے وہ تو منرلز ان کے ہاتھ میں جاتے چلے جا رہے ہیں. کہیں پس پردہ اب یہ بات ہو چکی ہے کہ جو منرلز ڈیل ہے وہ امریکہ کے ساتھ سائن ہونے جا رہی ہے. تو منرلز اگر سارے علاقہ ہی رشیا لے گیا تو امریکہ کو منرلز کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ رشیا کو روکنا ہے. وہ تو جن جن علاقوں پر آگے بڑھ رہے ہیں وہ منرلز رشیا کے کنٹرول میں جاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر
ویپن سپلائی شروع کی ہے, انٹیلیجنس سپلائی شروع کی ہے, تاکہ رشیا کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو ذرا روکا جا سکے. یہ بنیادی طور پر اسٹریٹجی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, اس دنیا میں اتحادی کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اتنی اب لڑائی ہوئی اوول آفس کے اندر, اور اتنی مطلب تو میں ہوئی یوکرین اور امریکہ کے درمیان. اب انہوں نے آرم سپلائی بھی شروع کر دیا ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی شروع کر دی ہے. تو کیا چیز ہے؟ انٹرسٹ, منرلز چاہیے ان کو. تو اس لیے اس دنیا میں اتحادی کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. تو اسرائیل جتنی دیر امریکہ کے لیے, ان کے انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے, اتنی دیر وہ اس کو رکھیں گے. جب ان کے انٹرسٹ میں یہ فٹ نہیں بیٹھے گا تو وہ اس کو ذرا سائڈ کے اوپر کر دیں گے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو جنگیں ہیں وہ ان کے انٹرسٹ میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں, اس لیے وہ اس کو گرین لائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فی الحال وہ پورے اسرائیل کو ابنڈن نہیں کر رہے ہیں, لیکن فی الحال صرف نتنیاہو کی جنگوں کو ابنڈن کر رہے ہیں. تو اتنا ہی بس کافی ہے. اتنا کر دینے سے تو اسرائیل کا پورا کباڑہ ہو جائے گا, اور ہو چکا ہے. اب اسی درمیان ناظرین, یورپ خوش ہوتا کہ بھئی آرم سپلائی شروع ہو گئی ہے, یوکرین کی مدد امریکہ نے شروع کر دی ہے, لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر اب ہو نہیں پائی, کیونکہ ساتھ ٹیرف کا فرنٹ جو ہے وہ امریکہ نے یورپ کے خلاف کھول رکھا ہے, اور یورپ بھی سخت اقدامات اور سخت بیانات جو ہے وہ دے رہا ہے امریکہ کے خلاف. فرانس کا بیان ہے, the European Union could escalate its response to US tariffs. ہم بھی مطلب اور سخت جواب جو ہے وہ دیں گے. اور کینیڈا نے اناؤنس کر دیا ہے ٹیرف کو 29.8 بلین ڈالرز کی جو امریکن امپورٹس ہیں ان کے اوپر ریٹیلیشن میں فوری جو ٹیرف وہ لگا دیے. ٹوٹل 155 بلین ڈالرز ہیں جو امریکن امپورٹس ہیں, تو 30 بلین ڈالرز کے اوپر لگا دیا گیا ہے, باقی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید لگائیں گے. امریکہ نے دھمکی لگائی ہے کینیڈا کو, یعنی امریکہ نے کینیڈا کے اوپر لگائے, کینیڈا نے امریکہ کے اوپر لگا دیے. اب اس کے جواب میں امریکہ نے مزید کینیڈا کو دھمکی دی ہے. The new Canadian Prime Minister has shown a desire to confront Trump, but that is not possible. اب نئے وہاں پر وزیر اعظم آ چکے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے, تو یہ اس کا برا نتیجہ نکلے گا. Trump will not allow anyone to impose control over him. Basically ٹرمپ کی بھی ایک ایسی شخصیت ہے جو خوش آمدیوں کو بہت پسند کرتا ہے, اور مطلب ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی شخصیت سے ذرا کم شخصیت والے ہوں, اور وہی سب سے زیادہ پرومیننٹ رہنا چاہتا ہے. اور ہر وہ بندہ جو اس کے اوپر کسی بھی قسم کی تنقید کرے یا اس سے اختلاف کرے, ٹرمپ صاحب اس کو پسند نہیں کرتے. اچھا, اب ناظرین بات یہ ہے کہ سیریس کنسرنز اس وقت امریکہ میں پیدا ہو گئے, اور ایون جو ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے ریپبلکن, وہاں پر پیدا ہو گئے کہ کیا جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں یہ کوئی مطلب دیکھیں, ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ جو ہے وہ بہت طاقتور بنے گا اور زیادہ رچ بنے گا اور دنیا کے اوپر مزید رول کرے گا. تو امریکہ کے اندر کوشچنز ہیں کہ کیا واقعتاً اس کا نتیجہ یہی نکلے گا, یا ٹرمپ صاحب کسی خیالی دنیا کے اندر پھر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ابھی تک وہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں لے کر آئی ہیں, بلکہ ان کے فی الحال بھی جو رزلٹ ہیں وہ بھی الٹے ہیں. سب سے پہلے تو خود امریکہ ہٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, اکنامک جو پالیسیز ہیں وہاں پر انفلیشن بڑھ گئی ہے. تو میں کچھ آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں کیسے ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بیک فائر ہو رہی ہیں, اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو پالیسیز فی الحال اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لی جا رہی ہیں, جیسے اسٹوڈنٹس کے خلاف یا باقی یا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سطح کے اوپر, وہ بھی کام کرنے والی نہیں ہے, کچھ بھی امپلیمنٹ ہو نہیں پا رہا ہے. اب ذرا اندر سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, ٹرمپس ایریٹک ٹریڈنگ پالیسیز have raised concerns among Republican lawmakers and tensions in the White House. خود وائٹ ہاؤس کے اندر اس وقت کشیدگی ہے, یعنی اس کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کھل کر تو بات نہیں کر سکتے. CNN نے سروے جاری کیا ہے کہ 57% امریکن سے ٹرمپ hasn't addressed the country's most important issues, کہ ٹرمپ نے جو ملک کے اہم ترین ایشوز ہیں ان کو تو ڈسکس نہیں کیا, اور 86% یہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹرمپ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ جب وہ پریزیڈنشل پاور کو استعمال کر رہے ہیں اور بڑے بیڈ انداز کے اندر استعمال کر رہے ہیں. 86% یہ بلیو کرتے ہیں. یہ CNN کا نیا سروے ہے. پھر ایک گلوبل موومنٹ شروع ہو گئی ہے امریکن بائیکاٹ کی, یعنی مختلف ملکوں میں جو امریکن مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ شروع ہو گیا, اور یہ سب سے زیادہ یورپ کے اندر, ان کے اتحادی ملکوں کے اندر. ذرا دیکھیے, گلوبل بائیکاٹ آف US goods gains momentum amid tariffs boil. کیونکہ یورپ کے اوپر بھی ٹیرف لگ گئے ہیں تو یورپ کے اندر بھی یہ کام شروع ہو گیا, بائیکاٹ شروع ہو گیا. دیکھیے کچھ ڈیٹیلز, وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹریز اکراس دا یورپ, کینیڈا, اسکینڈینیوینز آر ٹرننگ دیئر بیکس آن امریکن گڈس. وہ نہیں خرید رہے ہیں امریکن گڈس کو, اور بہت سارے جو یورپ کے سیلیبریٹیز ہیں وہ امریکہ کے ٹورز کینسل کر رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جرمن کے کلاسیکل جو وائلن بجانے والے سیلیبریٹی ہیں, بڑے فیمس ہیں,
ان کا ایک ٹور تھا سمر کے اندر جو آلریڈی پلان تھا انہوں نے وہ کینسل کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر کیوں جاؤں, اور جو اتھارٹیرین پالیسیز ہیں ٹرمپ کی ہم اس لیے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. اینڈ یو ایس ایلیٹ ٹو کنٹریز گروئنگ ڈیموکریٹک کرائسس. دیکھیے ایک بات جو ہے نا, وہ ٹرمپ جس طرح سے لڑ رہا ہے ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف, اور جس طرح سے اس نے ایک پوری اس ایلیٹ کیپچر کو جو ہے نا کنفرنٹ کیا, وہ بڑی قابل تحسین بات ہے, اور پوری دنیا اس بات کو سپورٹ کرے گی. لیکن سر مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ اب دیکھیں غزہ کا اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور اتنا انجسٹس والا معاملہ ہے, اور 100 سال ہو گئے ہیں اور اتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ اس پر رانگ پالیسی لیں گے تو دنیا آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ایک انداز میں جو ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف پالیسی ہے, اس کو مطلب یہ بہت اچھی پالیسی ہے, کیونکہ اس ڈیپ اسٹیٹ نے دنیا بھر میں جنگیں پھیلائی ہیں, رجیم چینجز کروائے ہیں, ملکوں کی اکانومیز تباہ کی ہیں, بڑا غرق کیا ملکوں کا اس ڈیپ اسٹیٹ نے, جس کے خلاف ٹرمپ لڑ رہا ہے. پوری دنیا کی سپورٹ ٹرمپ کو حاصل ہوگی, لیکن مسئلہ یہ کہ کیسے حاصل ہو. مطلب جب آپ ایسے معاملے کے اوپر ایک غلط پالیسی لے رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ پھر ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ نتیجہ تو وہی جنگیں نکل رہا ہے ون اور ادر وے, بھئی نتیجہ تو وہی انجسٹس نکل رہا ہے نا. پھر آپ کی اس ڈیپ اسٹیٹ سے لڑنے کو کیا سپورٹ کیا جائے؟ اس کو تو دنیا اس لیے سپورٹ کرے گی نا کہ آپ انجسٹس کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ وارز کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. تو وہ تو نہیں ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ مزید جنگیں, مزید انجسٹس ہی نکل رہا ہے نا, تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ بنیادی چیز ہے. اگر ٹرمپ اسرائیل کے معاملے کے اوپر اگر صحیح ڈائریکشن لے لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اس کی جو سپورٹ ہے وہ اور بڑھے گی. کیونکہ دیکھیے یہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر جو گر رہا ہے, اس سے دنیا نے بہت پیسہ کمایا, یعنی ایلیٹ آف دا ایلیٹ ہو گئے. ہر ملک میں سے وہ کرپشن اور وہ سارا غریبوں کو نچوڑنا, یہ ایک پورا سیٹ اپ تھا, اور ہر ملک کے اوپر یہ لاگو تھا. اس سے غریبوں کو, عام انسانوں کو, دنیا کو کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے. صرف جو اوپر والا طبقہ تھا پوری دنیا کا, اس نے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا. تو اس لیے ٹرمپ اس سب کو کرش کر رہے ہیں. اب یو ایس ایڈ سے دنیا میں مطلب ہر ملک کے اندر یو ایس ایڈ جاتی ہے, ہر ملک کے اندر ایلیٹ آف دا ایلیٹ نے اس سے پیسہ کمایا. کرپشنز, جنگیں, اور پھر ہیومینیٹیرین ایڈ کے اندر کتنی کرپشن ہوتی ہے, پہلے جنگوں میں تباہی اور پھر ریکنسٹرکشن میں کتنی کرپشن ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک کھیل تھا, ایک سارا آپ کہہ لیں کہ ایک فریم ورک تھا جس کے اندر یہ کام ہو رہا تھا. اس سے دنیا کے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہیومینٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے ٹرمپ کی ان پالیسیز کو دنیا مزید سپورٹ کرے گی اگر وہ یہاں اسرائیل کے معاملے میں صحیح ڈائریکشن لے لیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ رائزنگ انٹرنیشنل موومنٹ ٹو بائیکاٹ دا یو ایس از اسپریڈنگ فرام اسکینڈینیویا ٹو کینیڈا ٹو یو کے اینڈ بیونڈ ایز کنزیومرز انکریزنگلی ٹرن اگینسٹ یو ایس پروڈکٹس. کینیڈا سے لے کر وہ اسکینڈینیویا تک یہ بائیکاٹ, اور جو ٹیسلا ہے اس میں ڈکلائن آ رہا ہے, اور یورپ کے اندر اس کو خریدنا بند ہو گئے ہیں, کینیڈا کے اندر اس کو خریدنا بند ہو گئے کیونکہ کینیڈا کو ٹیرف اور 51 اسٹیٹ اس کو خریدنا بند ہو گئے. اسی درمیان کینیڈا کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ایپس بن گئی ہیں, اور ان ایپس کے ذریعے آپ سکین کرتے ہیں پروڈکٹ کے اوپر اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی ہے یا نہیں ہے. ایون اس کے اندر یو ایس پروڈکٹس, چاہے وہ الکوہل ہو, چاہے وہ پیزا ٹاپنگز ہو, ایک ایک چیز جو ہے وہ کینیڈینز ہے وہ سکین کر رہے ہیں کہ اگر یہ امریکہ کی ہے تو وہ نہیں خرید رہے. اس حد تک معاملہ وہاں پر چلا گیا ہے. اور سٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ جو کینیڈینز کا امریکہ کی طرف وزٹ ہے وہ 23% اس وقت فوری طور پر ڈکلائن کر گیا. یہ ایک موومنٹ ہے جو چل رہی ہے. اسی درمیان اگر ہم گرین لینڈ کی بات کریں تو وہاں پر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. گرین لینڈ کے اندر الیکشن ہوا ہے, اور الیکشن وہ پارٹی جیت گئی ہے جس نے ٹرمپ کو نو کہا تھا, جس نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ گرین لینڈ از ناٹ فار سیل. گرین لینڈ پارٹی دیٹ ٹولڈ ٹرمپ نو wins election with 29% of votes and sensational results in Greenland's critical elections. کیونکہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے, اور یہ دنیا کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا. یہ والا فیصلہ اگر گرین لینڈ امریکہ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس میں وہ پارٹی جیت گئی ہے جو جس نے ٹرمپ کو نو کہا ہے. تو اب یہ اس کا جو نو ہے وہ کیا صرف الیکشن کیمپین کی حد تک تھا, یا اب بھی وہ نو کہیں گے؟ اور اگر وہ پارٹی جیتی ہے تو اس کا مطلب عوام کی جو سینٹیمنٹس ہے وہ امریکہ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. تو بہرحال اب جو بھی ہوگا کچھ فیصلہ کن ہوگا, یعنی یا تو امریکہ بزور بازو گرین لینڈ کو لے لے گا کیونکہ انتظار صرف الیکشنز کا ہو رہا تھا, یا پھر کچھ اور ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ اب گرین لینڈ کا بھی جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو گرین لینڈ میں یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.